अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपको एक दफ़ा फिर स्पार कॉलेज की प्री क्लासेस में जो है वो खुशामदीद कहते हैं। आज उर्दू का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज हम अपने लेक्चर 10 के अंदर सबक नंबर 2 अपनी मदद आप जो है वो उसे हम देखेंगे। उसके ख़ुलासे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि तरतीब के साथ ख़ुलासा जो है वो उसका किस तरह से लिखा जाएगा, और उसमें जो अहम इबारतों की तशरीह है उसमें से 2 इबारतों की तशरीह आज की जाएगी और 2 इबारतों की तशरीह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसे करके हम उसे मुकम्मल करेंगे। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबक है हमारा अपनी मदद आप। मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है कि आप उसे देख सकते हैं। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपका आबाई वतन जो है वो दिल्ली था और दिल्ली की बर्बादी ने आपको जो है वो मुसलमानों का खैर खा बना दिया। मुसलमानों के लिए 2 कौमी नज़रिया सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया। मुसलमानों के रहनुमा भी गर्दाने जाते हैं कि 2 कौमी नज़रिया जो सबसे पहले पेश किया गया वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। तालीमी खिदमात हिंदुस्तान में आपने मुसलमानों के मसाइल का जो हल तलाश किया वो तालीम में था, इसलिए आपने स्कूल कायम किए, यूनिवर्सिटी कायम की, कॉलेज कायम किए, अलीगढ़ का इदारा जो है वो कायम किया। तो आपने तालीम के अंदर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा खिदमत की। उर्दू में मज़मून नवीसी की इब्तदा सर सैयद अहमद ख़ान ने की है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने मज़मून नवीसी की इब्तदा की। तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान से जो है वो जोड़ा जाता है, जिसका हिंदुस्तान की तालीमी दौर के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है। बेटा, सबक अपनी मदद आप सिन्फ़ के एतबार से, जो हम सिन्फ़ सबक जो है वो तहरीर करेंगे, सिन्फ़ के एतबार से ये मकाला है। ठीक है, मकाला छोटे से मज़मून को कह लीजिए। मैंने अभी आपसे कहा कि चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून नवीसी की इब्तदा की थी, लिहाजा इसे भी छोटा सा मज़मून जो है वो हम कह सकते हैं। सबक अपनी मदद आप। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले इसके ख़ुलासे के अहम नकात जो हैं वो देख लेते हैं कि ख़ुलासे के अहम नकात जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, उसमें पहला नुक्ता है आज़मूदा मक़ूला। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो पॉइंट है, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये बेटा, इसके अंदर नस्लों का, कौमों का तजुर्बा जो है वो जमा है। जो कौमें अपनी मदद आप करती हैं वही दुनिया के अंदर मकाम रखती हैं। अपनी मदद आप का जज्बा, ये मैं सबक का खुलासा आपको बता रहा हूँ जिस तरह से आपने लिखना है। पहले पॉइंट के अंदर अपनी मदद आप का जज्बा इंसान की सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जिस कौम के अंदर ये अपनी मदद आप का जज्बा जो है वो ख़त्म हो जाए, वो कौम दुनिया की नज़रों में ज़लील और रुस्वा हो जाती है। ठीक है, रियाया के अखलाक व शाइस्तगी ये एक फ़ितरत का कानून है कि जैसी कौम होती है वैसा ही उसका हुक्मरान होता है। किसी भी मुल्क की क़द्र व मंजिलत और अहमियत को जांचने का पैमाना जो है वो वहाँ के क़वानीन नहीं बल्कि वहाँ की रियाया है। रियाया अगर शाइस्ता होगी, पुरअखलाक होगी, तो वैसे ही उसके साथ शाइस्ता और पुरअखलाक हुक्मरान होंगे। वरना जिस तरह पानी खुद अपनी पिंसाल में आ जाता है, उस तरह जो है वो जाहिल और अक्खड़ कौम के लिए सख्त कवानीन जो है वो बनाना पड़ते हैं। कौमी तरक्की का मजमुआ है शख्सी ईमानदारी वगैरह का, और कौमी तनज़्ज़ुली जो है वो शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी का जो है वो मजमुआ है। लिहाजा कौम की सच्ची तरक्की की तरफ हमें जो है वो जाना चाहिए। असली ग़ुलाम वो नहीं कि जिसे एक खुदा नातरस ने अपना ग़ुलाम बना लिया हो, ख़रीद लिया हो, एक आका जो उसके ऊपर जुल्म करता हो, या एक हुक्मरान जो अपनी रियाया पर जुल्म करता हो। असली ग़ुलाम वो नहीं है, बल्कि सर सैयद ने बताया कि असली ग़ुलाम वो है कि जो जहालत और शरारत का मती है और अपनी कौम के लिए मुमदो मुआविन नहीं है। कौम के अंदर अगर जज्बा मदद का पैदा ना हो तो बेटा बाकी तमाम बातें फ़ानूस ख़याल की तरह से हैं। इंसान सुस्त और काहिल है, खिज़र की तलाश करता है, वो कहता है कि हुकूमत उसके तमाम काम जो है वो कर दे। लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि जब कोई इंसान अपनी मदद आपके असूल को अपनाता है
تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاتا ہے، اور وہی سب سے بڑی ترقی کا راز ہے۔ ولیم ڈراگن جو کہ ایک خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا، اس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہماری آزادی ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے کہ ہم جس طرح عمل کرتے ہیں اسی قدر ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اپنی مدد آپ کا علم انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا کر کندن بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر تمام صلاحیتیں جو ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بدیت کی ہیں وہ ساری کی ساری بروئے کار آ جاتی ہیں۔ تو بیٹا اگر آپ ٹیکسٹ بک سے جو ہے وہ سبق پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے لیے ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو ان پوائنٹس کو ملا کر آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ خود بخود تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے بیٹا نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے پیراگراف جو اہم پیراگراف ہے اس کی تشریح کی طرف۔ تمام پیراگراف اس میں اہم نہیں ہے، بورڈ پوائنٹ آف ویو سے جو اہم پیراگراف ہے اسی کو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی اس تشریح کے لیے چنا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے، میں نے تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک عبارت جو ہے وہ اپنے آنسر شیٹ پہ لکھنی ہے، اور پھر اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہیں ان کی تشریح کرنی ہے اسی پیراگراف کے اندر۔ پھر ایک نیا پیراگراف بنا لیں گے، پھر ایک نئی عبارت اس کے اندر جو ہے وہ آپ تحریر کریں گے، اور اس میں جو پوائنٹ تشریح طلب ہوگا آپ اسے جو ہے وہ اس پیراگراف کے اندر تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہے سب سے پہلا، یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسے مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے موافق اس کے قانون اور اس کی مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ فطرتی قانون کیا ہے کہ جیسا رنگ چال چلن قوم کا ہوتا ہے ویسے ہی ان کے لیے حکمران جو ہیں وہ چنے جاتے ہیں۔ آپ نے کہاوت بھی سنی ہوگی، جیسی قوم ویسا حکمران، کہ جیسی قوم ہو ویسا ہی اس کے اوپر حکمران جو ہے وہ آتا ہے۔ کہ اگر قوم کا چال چلن مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے وہی مہذب اور تہذیب یافتہ لوگ جو ہیں وہ حکمران بن کر آتے ہیں۔ بیٹے قوم جو ہے وہ افراد کا مجموعہ ہے، افراد جو ہیں ان سے مل کر جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہے۔ جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر فرد جو ہے وہ قوم کی ترقی میں ممد و معاون ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسرا اس کے اندر ایک نقطہ وہ ہے کہ عوام اور حکومت، کہ عوام اور حکومت کیا ہے؟ حکومت بناتے ہیں عوامی نمائندے، اور ان کو کون چنتا ہے؟ عوام چنتی ہے۔ وہ عوام ہی سے چکے آتے ہیں، وہ عوام کی حالت کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ ویسا ہی قانون بناتے ہیں کہ جیسا اس کی عوام کو جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر عوام جو ہے وہ بیٹا پر اخلاق ہوتی ہے، شائستگی سے بات ماننے والی ہوتی ہے، تو وہ حکمران اپنی رعایا کے لیے آسان قوانین جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور اگر وہ قوم جو ہے وہ جاہل ہو تو ان کے لیے ویسے سخت قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے پانی کی پنسال جو ہے، پانی کی مثال اس کے اندر دی، کہا کہ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ پنسال بیٹے کہتے ہیں گڑھے کو، کنویں کا جو وہ ڈھلوان دار ہوتا ہے، گڑھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ خود بخود اکٹھا ہوتا رہتا ہے، وہاں پانی کو اکٹھا کیا نہیں جاتا۔ بالکل اسی طرح عوام جو ہے وہ حکمرانوں کے اندر خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ عوامی نمائندے جو حکومت بناتے ہیں وہ عوام ہی سے چنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جاہل عوام اکھڑ حکومت، کہ اگر عوام جو ہے وہ جاہل ہوگی، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ بات نہ ماننے والی ہو، سخت جو ہے وہ عوام ہو یا شرارتی ہو، تو اس کے لیے پھر حکومت کو سخت قانون جو ہے وہ بنانا پڑتے ہیں تاکہ اس کی عوام کو جو ہے وہ ایک ڈگر پر چلایا جا سکے، نظام حکومت کو جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ لہذا سر سید احمد خان نے اس پیراگراف کے اندر ان کا موقف یہ ہے کہ ہر انسان جب اپنے آپ کو درست کر لے گا، ہر انسان جب اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر چلا لے گا، اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرے گا، تو ہر فرد جب ایسا کرے گا تو افراد سے قوم بنتی ہے، پھر وہ قوم جو ہے وہ اسی طرح ان پہ حکومت جو ہے وہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بیٹا آپ آیت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں،
خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی دلی حالت کو نہ بدلے۔ اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے بیٹا، یہ آپ اس سبق میں جو ہے وہ کوٹیشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کا اپنی مدد آپ اس کا عنوان ہے تو کہیں بھی آپ جو ہے وہ اس کو اس سبق کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کوٹیشن بھی حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قوم کے ہر فرد میں ہمت، طاقت اور حوصلہ بھر دو، قوم ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کہ قومیں اب جو ہے وہ اسی طور پر زندہ رہتی ہیں کہ جو قومیں ہمت، طاقت اور حوصلے سے آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ شعر ہے، میں نے ابھی بولا بھی تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پیراگراف نمبر 2 ہے بیٹا، جو اہم پیراگراف ہے وہ اس کے اندر دوسرا پیراگراف آج کے لیکچر میں ہے۔ کہتا ہے وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہل غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور فروخت کیا جاتا تھا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر مصر کے بازار میں جو ہے وہ فروخت کیا گیا اور پھر وہ عزیز مصر کے ہاں انہیں جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ تو وہ جو ہے اب جب غلام خریدے جاتے ہیں بیٹا، تو غلاموں پر حکومت دکھانے کے لیے ان پر طرح طرح کے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جاتے ہیں۔ غلام اگر کہا نہ مانے تو پھر ان کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہی خدا ناترسی ہے کہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنا، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ گورنمنٹ کی رعیت ہے، رعایا رعیت سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، ہر کسی کی رعیت ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ خود مختار بادشاہ، آمر حکمران، کہ جو اپنی حکمرانی ظلم کے اوپر جو ہے وہ قائم کرتا ہے، تو اس کی رعایا جو ہے وہ غلام سی بن جاتی ہے کہ جو اس کے ہر حکم کی پابند ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر سکتی۔ سر سید کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ان تمام مثالوں کے اندر صرف جسم غلام ہوتے ہیں، دل غلام نہیں ہوتے، لہٰذا اس لیے اسے صحیح غلامی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جہاں جسم غلام ہوں ان کی آزادی جو ہے وہ دلی آزادی سے ممکن کی جا سکتی ہے، جیسے ہندوستان کے مسلمانوں نے دلی آزادی سے اپنی جسمانی زنجیروں کو جو ہے وہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے۔ بد اخلاقی کہ جس میں اخلاق نہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتا، دوسروں کے ساتھ شائستگی اختیار نہیں کرتا، اخلاق کئی خوبیوں کا مجموعہ ہے، جس طرح اس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، احترام قانون نہیں ہے، اس کے اندر رواداری نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حقوق العباد کا جو ہے وہ اسے پاس نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ بد اخلاقی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ سر سید کے نزدیک وہ اصل غلام ہے۔ خود غرضی کہ جو صرف اپنا نفع دیکھتا ہے، جس کے سامنے قوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسے صرف اپنے نفع کی جو ہے وہ پڑی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا، اپنے نفع کے واسطے مت اور کا نقصان کر، تیرا نقصان ہوئے گا اس بات اوپر دھیان کر۔ کہ انسان اگر خود غرضی سے کام لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نذیر کے مطابق وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ مصنف کا موقف یہ ہے کہ خود غرضی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، پوری قوم کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ جہالت یعنی جو ان پڑھ ہو، جاہل اور اکھڑ قومیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں بیٹا کہ اپنے جاہلانہ پن سے اور غصے سے قوموں کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہیں۔ اور شرارت کا مطیع ہو۔ اب شرارت کیا ہے بیٹا کہ ایک کو دوسرے سے لڑوانا، فساد قائم کرنا، ایک کو دوسرے سے جو ہے وہ دور کر دینا، تو یہ شرارتیں ہیں۔ سر سید کے نزدیک جس کے اندر یہ تمام باتیں ہیں وہ اصلی غلام ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، کہ جسے قوم کی کوئی پرواہ نہیں، وہ شخص جو ہے وہ اصلی غلام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔
ٹھیک ہے، انسان کی اپنی تبدیلی کی خواہش انسان کے اندر بدلاؤ لاتی ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک اچھے قانون سے درست کیا جا سکتا ہے، ایک اچھی حکومت سے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن سر سید کے نزدیک یہ تمام نظریات جو ہیں وہ درست نہیں، کہ جو شخص خود اپنے اندر تبدیلی کی بات نہیں کرتا یا تبدیلی کا جو ہے وہ اپنے اندر سے وہ بات نہیں بناتا، تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ بیرونی زوروں سے، اس کی دلی غلامی سے اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو دلی طور پر آزاد نہ کرے، جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اور اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں۔ عمدہ تبدیلیاں، اچھا قانون لاگو کر دیا جائے، آپ جس مرضی ملک یا قانون کو بہتر کہیں، وہ اگر یہاں پر لاگو کر دیا جائے، لیکن عوام میں رشوت کی پسندیدگی اسی طرح سے ہو، عوام میں نااہلی اسی طرح سے ہو، اقربا پروری اگر اسی طرح سے ہو، تو اس نظام کو درست نہیں کیا جا سکتا، کہ جب تک خود انسان جو ہے وہ اپنے اندر پائی جانے والی ان برائیوں کے خاتمے کے لیے نہ سوچے۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے مزید اہم نکات جو ہیں وہ دلی اور روحانی بیماریوں کا علاج۔ سب سے پہلے دلی اور روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف خود اپنے اوپر منحصر ہے۔ سر سید کے نزدیک جب تک انسان خود اپنے آپ کو دلی بیماری سے اور روحانی بیماریوں سے آزاد نہیں کروانا چاہتا، کتنا ہی دم درود کر لیں، کوئی بھی بات کر لیں، اس کے اوپر اثر پذیر نہیں ہو سکتا۔ عمدہ قوانین کی خواہش، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے قانون کو عمدہ بنایا جائے، قوانین جو ہیں وہ عمدہ کیے جائیں، لیکن سر سید کے نزدیک صرف قوانین کی عمدگی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اس وقت تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس کی دلی حالت کو نہیں بدلتی۔ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور کہاوتیں ہیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے کہ جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ فانوس خیال کی ترقی، فانوس خیال سے مصنف نے، سر سید احمد خان نے اسے اور زیادہ مدلل کیا۔ بیٹے فانوس جس کے اندر روشنی جلتی ہے، جب تک پروجیکٹر جو ہے وہ ایجاد نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا کہ فانوس کے اندر کوئی روشنی لگا کے، بلب جلا کے اس کے آگے تصویریں جو ہیں وہ لگائی جاتی تھیں، تو ان کا عکس جو ہے وہ سامنے دیوار پہ پڑتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا مصنف کا یہاں موقف یہی ہے فانوس خیال سے، کہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی سقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس وقت تک نظام کے اندر کی گئی تمام ترامیم، تمام تبدیلیاں اور نظام کو خوشائند کرنے کی تمام کاوشیں فانوس خیال سے زیادہ نہیں ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ بیٹا لیکچر۔ امید ہے آپ کے لیے مفید و معاون ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔